नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अहले सुन्नत वल जमात के आलिम व अल खैर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के सदर मौलाना आरिफ इकबाल साहब। मौलाना आरिफ साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। आरिफ साहब, NRC और CAA का शोषा एक बार फिर छोड़ दिया गया है, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव सर पे है। इस पर आप रोशनी डालें ताकि लोग इस पर अमल करें। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी इस टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे वक्त दिया और अपनी बात रखने का मौका फराहम किया। NRC या CAA के ताल्लुक से जो आपका सवाल है, तो सबसे बुनियादी चीज़ ये समझें कि बरसरे इक़्तिदार पार्टी इस तरह के शोशे छोड़कर अपनी नाकामी छुपाती है और फ़िरक़ा वारियत को फ़रोग़ दे करके अपना चुनावी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करती है। इस हवाले से मुसलमानों की दो ज़िम्मेदारियाँ हैं। सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो ये है कि अपने आप को सही मानों में मुसलमान बनाएं। मैं जब सही मानों में मुसलमान कह रहा हूँ तो सिर्फ ये नहीं है कि उनका मजहबी मामला ठीक हो, बल्कि अखलाकी एतबार से वो बेहतर हो, अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए मुफीद बने, फ़ायदेमंद बने। बहुत बड़ी चीज़ है। समाज के लिए वो नफ़ा बख्श बने, समाज की ज़रूरत बने जी, एक दूसरे के काम आए, जो हमारे इस्लाम का दर्स है, जो मुसलमानों को तालीम दी गई है पैगम्बर के ज़रिए। दूसरी चीज़, इस तरह का जब भी कोई शोशा छोड़ा जाए या परेशान करने की कोशिश की जाए तो मुसलमान कानून के दायरे में रहकर जो भी कानूनी चाराजोई हो सकती है उसको बरूए कार लें। चुनांचे माजी में हमने देखा, बहुत करीब अभी जो हमारा मुल्कगीर सतह पे एहतजाज हुआ, जिसकी इब्तिदा शाहीन बाग से हुई और फिर वो रफ्ता रफ्ता पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में ये एहतजाज फैलता चला गया। ये एहतजाज अपनी नौइयत का मुनफरिद एहतजाज था कई एतबार से। एक तो ये कि पीसफुल प्रोटेस्ट था। जी, पीसफुल प्रोटेस्ट था। पीसफुल प्रोटेस्ट था, कहीं से भी किसी को नुकसान पहुंचाने की, खा वो सरकारी संपत्ति हो या किसी की निजी संपत्ति हो, नुकसान पहुंचाने की कहीं भी कोशिश नहीं की। जी, तो पहली चीज़ ये कि पीसफुल प्रोटेस्ट था। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें पेश जो है वो मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन थी। जी, पूरे मुल्क में ख़वातीन ने ये दिखा दिया है कि मुसलमानों के ऊपर जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो अपनी औरतों को पीछे रखते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उनके मुंह पे भी ये करारा तमाचा था। ये प्रोटेस्ट और ये एहतजाज, ये एहतजाज इतना मुअस्सिर और इतना कामयाब हुआ कि प्रधानमंत्री को झूठ का सहारा लेना पड़ा और उन्होंने गांधी मैदान में आकर के, माफ़ कीजिएगा, रामलीला मैदान में आकर के इस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि NRC पर और CAA पर कोई बात ही नहीं हुई। तो दुनिया जान गई कि ये सरासर झूठ था। जाहिर है कि अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर, होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, वेस्ट बंगाल के अंदर कई रैलियों में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अभी तो हम आसाम के लिए ला रहे हैं, लेकिन इसके बाद पूरे मुल्क में इसको लागू करेंगे। जिस मकसद के लिए लेकर आ रहे थे उसमें भी फेल्योर हो गए। इनका मकसद था मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमानों को परेशान करना, लेकिन आप जानते हैं कि आसाम में जब NRC लाया गया है तो आपने देखा कि लाखों हिंदू इससे बाहर हो गए। जी, बहुत ज्यादा। चुनांचे वहां तो हिंदू इनके मुखालिफ हो गए। नतीजे के तौर पर इनको अब झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। तो मुसलमानों को अपने आप को दो चीज़ों के लिए आमादा करना है कि हम अपने आप को अखलाकी एतबार से, हमारा बिहेवियर इतना अच्छा हो कि हमारा जो पड़ोस है वो हमसे मुतमईन रहे, हमसे खुश रहे और हम उसकी ज़रूरत बन जाए। जी। और दूसरी चीज़ ये है कि कानूनी दायरे में रहते हुए जो भी हमारा हक है उसको लेने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हुए हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर से ये एहतजाज शुरू किया जाएगा और मुल्कगीर सतह पर शुरू किया। हजरत, एक बात सामने आ रही है, मेरे जहन में आ रही है, मैं जानना भी चाह रहा हूँ और आवाम भी सुनना चाह रही है, हमारे दर्शक भी सुनना चाह रहे हैं कि सेकुलरिज्म एक ऐसा लफ्ज है कि इस लफ्ज के, सेकुलरिज्म के नाम पर खासकर मुसलमानों को हमेशा गुमराह किया जाता रहा है। आज भी गुमराह करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हुआ
CAA اور NRC، اس کے بعد سے لوگوں کا مائنڈ کافی کنورٹ ہوا ہے. لوگوں میں ایک یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ لوگوں کے اندر عقل ٹھوکر لگی ہے تو عقل آئی ہے. یہ محاورہ یہاں پہ وہ سٹ کرتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کو جو سیکولرزم کے نام پہ گمراہ کیا جاتا رہا ہے، ایسے میں اب مسلمان کیا کریں؟ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوک سبھا میں بھی اور ودھان سبھا میں بھی دونوں جگہوں پر مسلم نمائندگی کو مضبوط کریں. ہمارے مسلم نمائندے کثرت کے ساتھ رہیں گے. ظاہر ہے کہ ایسے مواقع پر جب خاص کسی مذہب کے ماننے والوں کو ٹارگٹ کیا جائے تو ان کے خلاف ان کا ووٹ جائے گا تو ان کی پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی. مسلمانوں کے اندر ایک بنیادی کمی یہ ہے کہ وہ الیکشن کے وقت جب چناؤ کا وقت آتا ہے تو میں بہت تلخ نہیں کہنا چاہوں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ قوت فیصلہ ان کی جواب دے چکی ہوتی ہے. یہ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کیا بہتر قدم اٹھانا چاہیے. نتیجے کے طور پہ ہر شخص جو ہے ان کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے لوگ بک بھی جاتے ہیں. تو ہمیں بہت ہوشمندی کے ساتھ مسلم نمائندگی کو سینٹرل لیول پر بھی اور اسٹیٹ لیول پر بھی مضبوط کرنا ہوگا. کثرت کے ساتھ ہمارے مسلم نمائندے اور وہ مسلم نمائندے جن کے اندر سماج کا، ملت کا، قوم کا درد ہو. ایسا نہیں کہ وہ راجنیتی اپنی روٹی سینکنے کے لیے کرتے ہوں یا پھر یہ کہ دوسروں کی چمچہ گیری کرنے کے لیے کرتے ہوں. تو ایسے لوگ کبھی بھی قوم کا بھلا نہیں کر سکتے. جو آدمی سماجی سطح پہ مفید ہوگا، اگر ہم ایسے مسلمان کو آگے بڑھا رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ ہماری بات رکھے گا اور ظلم کے خلاف وہ آواز اٹھائے گا. میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں. آپ ایک عالم دین ہیں، الحمدللہ آپ بڑے سے بڑے اجلاس میں جاتے بھی ہیں. یہ تو آپ لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہندوستان ہو، بہار ہو یا پھر آپ کے ضلع کی بات اگر ہو تو یہاں کے مسلمانوں کو سمجھانا، صحیح بات سمجھانا کہ سیکولرزم کیا ہوتا ہے، BJP یا پھر RSS کے نام پر جو خوف زدہ کیا جاتا ہے. تو آپ رہنما ہیں، آپ بھی تو ہمارے قائد ہیں. آپ جو مسلمانوں کے قائد مانے جاتے ہیں، آپ نمائندگی کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کی وہ بڑی ذمہ داری ہے. تو آپ لوگ اس پر کس حد تک پہل کر رہے ہیں؟ مجھے اب تک ایسا کچھ ایسی بات سامنے نہیں آ رہی جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ فلاں مولانا نے یا پھر تاج شریعہ کے ہوں، چاہے وہ پھر ادارے شریعہ کو ہوں، ان لوگوں نے، ان لوگ بھی تو سیاست کی بات کرتے، روٹی سیکنے کی بات کر دیتے ہیں. اگر آپ ایسے لوگ اگر کھڑے ہو جائے، آگے آئیں گے تو مجھے لگتا ہے کافی اس سے ایک بدلاؤ پیدا ہوگا ہمارے قوم کے اندر، مسلمان کے اندر. آپ کا سوال ذرا ٹف ہے، تھوڑا سا اس کو میں وائٹ کر کے جواب دینا چاہوں گا. دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے اس نے عالموں کو مسجد تک محدود کر دیا ہے، مدرسے تک محدود کر دیا ہے. ان کی سوشل لائف میں، سماجی زندگی میں عالموں کا کوئی رول نہیں. ہماری قوم نے ان کو جو ایک دم برعکس ہے، جو ایک دم برعکس ہے. آزادی تک تو یہ عالم ہی پیش تھے، بغیر عالم کے آزادی نہیں تھی. بالکل آزادی ملنے میں سب سے زیادہ رول کسی کا ہے تو وہ علماء کرام کا ہے. بالکل رہا، بالکل رہا. تو ہماری قوم نے جو ہے یہ سمجھ لیں کہ عالموں کو مسجد اور مدرسے تک محدود کر دیا ہے. یا چند چیزیں ہیں، نماز جنازہ ہے، نکاح ہے، بس ان چیزوں کو یہ جلسہ ہے، اس میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے. باقی ہماری جو معاشی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، اس زندگی میں ہمارے یہاں عالموں سے کوئی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمی کس طرف سے. تو ہم یک طرفی بات نہیں کر سکتے کہ نہیں قوم کی ہی کمی ہے. ہماری بھی کمی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قائد بنایا ہی نہیں. ہماری بھی جو سچویشن رہی کہ وہ ملا کی دوڑ مسجد تک، ہمارے اندر وہ کوالٹیز نہیں رہی کہ جس سے ہم قوم کو لیڈ کر سکیں، آگے بڑھ کے قوم کی قیادت کر سکیں. تو کہیں نہ کہیں دونوں طرف کمیاں رہیں. اب ایسی صورت میں یہ تو ایک نگیٹو پہلو ہوا، لیکن ایک پازیٹو پہلو یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ میدان میں اترے ہیں جن کے اندر قوم کا اور ملت کا درد ہے اور وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں لوگوں تک. لیکن یہ ہے کہ تبدیلی ذرا آنے میں دیر لگے گی، دھیرے دھیرے تبدیلی آئے گی اور تبدیلی آ بھی رہی ہے، ایسا نہیں ہے. اصل میں ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ ان کو نیند کی ایسی عادت ہو گئی ہے، ایسی لت لگ گئی ہے کہ جگانے اور جگانے والے سے بھی اور جگنے سے بھی انہیں نفرت ہو گئی. تو اب اگر کوئی ایسی بات بھی کرتا ہے تو قوم جو ہے اسے کنارے لگا دیتی ہے
اور ایسے ہی لوگوں کو اپنا قائد اور رہنما مان لیتی ہے کہ جو ظاہر ہے کہ ہر محاذ پہ ان کا استعمال کر کے اپنی روٹیاں سیکھتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن اس وقت یہ خرابی ہے کہ جو لوگ بحیثیت عالم قوم کے قائد بنے ہوئے ہیں، لیڈر بنے ہوئے ہیں، وہ قوم کا کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی اپنی روٹیاں سیکھ رہے ہیں۔ اس میں سدھار لانے کی ضرورت ہے، اور سدھار آ رہا ہے، سدھار آ رہی ہے، بہت سے لوگ اچھے ہیں جو میدان میں مولانا عارف صاحب، ایک سوال ہے جو سیاسی اعتبار سے میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی نمائندگی ایوان میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے، جی جی، جتنا سال گزرتا جا رہا ہے اتنی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا بہت بڑا رول ہے، مسلمانوں کی قیادت کی کمی میں مسلمانوں کا بہت بڑا رول ہے، جبکہ بغیر مسلمان کے کبھی بھی سیاست نہیں کی جا سکتی ہے، کوئی نیتا نہیں بن سکتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ایسے میں مسلمانوں کو کیا کرنی چاہیے کہ ان کی نمائندگی بڑھے؟ یہاں پر بھی سوال کا دو حصہ میں کروں گا۔ ایک یہ ہوا کہ کسی بڑی پارٹی نے، نیشنل پارٹی نے مسلم امیدوار کھڑا کیے کسی علاقے میں جہاں مسلم پاپولیشن جو ہے وہ اکثریت میں، جی جی، میجورٹی میں ہے وہ لوگ۔ جی جی نتیجے کے طور پہ ہوا یہ کہ 2-3 پارٹیوں نے اور مسلم کینڈیڈیٹ کھڑا کیے۔ جی، اب مسلمان آپس میں ہی بٹ گئے، ان کے ووٹ ڈیوائیڈ ہوئے، اور نتیجے کے طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے مسلم شکست کھاتے ہیں، کوئی دوسرا کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آئندہ الیکشن میں وہ پارٹی مسلم سیٹ ہی کاٹ دیتی ہے، بھائی ہم نے تو آپ کو ٹکٹ دیا تھا، آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب ہم پارٹی پہ الزام دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سیٹ نہیں دی، آپ نے ہمیں ٹکٹ نہیں دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب دیا تھا اس وقت ہم نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کہاں کیا؟ ایک خرابی تو یہاں یہ ہو رہی ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے ووٹ کو بانٹ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ایسی صورتحال میں یہ بنتی ہے کہ آپ امیدوار دیکھیں کہ آپ کا جو نمائندہ جو آپ سے جڑا ہوا ہے، زمین سے جڑا ہوا ہے، ملک کے اور قوم کے مسائل سے جڑا ہوا ہے، اس کو حل کرنے کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اگر وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے تو یونائٹ ہو کر، متحد ہو کر اس کو آپ بھیجیں، اور اگر وہ آپ کی امیدوں پہ کھرا نہیں اترتا ہے تو اگلے 5 سال کے بعد اسے کنارے لگائیے۔ جی، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر ایک شخص جو ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ایک شخص وہ ہے جس کا بیک گراؤنڈ اور جس کی پچھلی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں وہ سماج کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ آپ اچھی بتائیں کہ مدھونی سے امان اللہ خان صاحب اکیلے واحد مسلم کینڈیڈیٹ ہیں، پارٹی جو بھی ہو، وہ سماجوادی، جنتا دل، ڈیموکریٹک، سجد ڈی سے وہ، اور جہاں تک دیکھا جا رہا ہے کہ انہیں بھی کافی لوگوں کی حمایت مل رہی ہے، اور وہیں مہا گٹھ بندھن سے سمیر مہا سیٹ کھڑے ہیں، اور بھی الگ الگ پارٹی سے کھڑے ہیں، کوئی بی جے پی سے ہیں، کوئی ایل جے پی سے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اس طریقے سے جو ہے ایک وہ جو ہے آپ کو ناؤ چھاپ سے ہیں، وہ بھی ایک پارٹی بنا ہوا ہے، این ڈی اے گٹھ بندھن کا ہی ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ایسے میں کیا کرے مسلمان، کیا کرے؟ یہاں پر میں صاف طور پہ یہ کہوں کہ امان اللہ خان یہ وہ چہرہ ہے جو پچھلے 20 سال 25 سالوں سے صرف مسلمان ہی نہیں، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں میں بھی مقبول ہے۔ یہ سماجی شخص ہیں اور سماج کی ضرورت کے وقت دبے کچلے لوگوں کے حق کے لیے لڑنے کے لیے، اور جو نیشنل ایشوز آتے ہیں، مثال کے طور پہ اردو زبان کا مسئلہ ہو، ہمیشہ اٹھایا، بے شک یہ بات آپ ایک دم صحیح کہا۔ امان اللہ خان واحد شخص ہے مدھونی میں جس نے ہمیشہ اردو کا ہی مسئلہ اٹھاتے رہے ہیں، وہ اور اٹھایا بھی ہے اور کام بھی کروایا ہے۔ سی اے اور این آر سی کے اوپر امان اللہ خان ہاں وہ دیکھا ہے، ہم لوگوں نے بھی۔ ایک بات اور خاص طور پہ کہوں گا کہ جب ہمارے جوانوں کے خلاف پڑوسی ملک نے حملہ کیا اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، انہیں شہید کیا، تو امان اللہ خان نے سب سے بڑھ کر خراج تحسین پیش کیا اپنے جوانوں کو، اور صاف طور پہ میمورنڈم دیا تھا امان اللہ خان نے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم مدھوبنی واسی جو ہے سرحد پہ جا کے لڑنے کے لیے۔ تو آپ یہ پیغام دیں پورے مدھوبنی ضلع کے لوگوں کو، پیغام دیں آپ کے آخرکار یہ جو مسلمان ہیں اس چناؤ میں کرے تو کیا کرے؟ مسلمانوں سے ہماری یہی اپیل ہے کہ وہ مسلک اور برادری سے اوپر اٹھ کر ایک کلمہ پڑھنے والے کا ساتھ دیں، مسلک نہ دیکھیں۔ آپ مسلک کا نمائندہ نہیں چن رہے ہیں،
آپ اپنا سیاسی نمائندہ چن رہے ہیں. سیاسی نمائندے جب چننے کی بات آتی ہے تو ایک امان اللہ خان کھڑے ہوئے ہیں شہر سے, آپ ان کو کھل کر سپورٹ کریں. ہاں اگر آپ کی نظر میں کوئی اور ہے تو آپ ہمیں بتائیے, ہم انہیں سپورٹ کریں. بہت بہتر. آپ کی نظر میں کوئی اور ہے کہ نہیں امان اللہ خان نہیں فلاں ہونا چاہیے, بہت بہتر ہے, جو ہماری نمائندگی کر سکے, تو آپ بتائیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں شہر میں کہ صرف ایک امان اللہ خان ہے, اور جو صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلموں میں بھی مقبول ہے. تو ایسے وقت میں تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ پورے متحد ہو کر مسلک اور برادری واد سے اوپر اٹھ کر, ذات پات سے اوپر اٹھ کر بنام مسلم امان اللہ خان کو سپورٹ کریں. اور صرف امان اللہ خان ہی نہیں, میں تو کہوں گا جہاں جہاں مسلم ہیں, خاص طور پر مدھوبنی ضلع کی آپ بات کر رہے ہیں, تو مدھوبنی ضلع سے ہمارے ڈاکٹر فیاض احمد صاحب ہیں, بڑا کام کیا ہے. مدھوبنی میڈیکل کالج انہوں نے قائم کیا ہے. تو کیا صرف مسلمانوں کا بھلا ہو رہا ہے اس سے؟ نہیں, ہر طبقے کے انسانوں کا بھلا ہو رہا ہے, ہر سماج کے اور ہر مذہب کے ماننے والوں کا بھلا ہو رہا ہے. کم پیسے میں علاج ہو جا رہا ہے, 50 روپے میں آپ جا کر کے جو ہے ڈاکٹر سے مل لے رہے ہیں, اپنا علاج کروا لے رہے ہیں. تو ایک بڑا کام کیا, ایک تاریخی کام کیا ڈاکٹر فیاض احمد صاحب نے. وہ بسپی سے چناؤ لڑ رہے ہیں, اچھے انسان ہیں, کسی بھی پارٹی سے ہیں, لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ سپورٹ کریں ان کا, ان کو آگے بڑھائیں, تاکہ اس طرح کے کام, میڈیکل کالج, اس سے غریبوں کا علاج بھی ہو رہا ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, ایجوکیشن فیلڈ میں جو ہے ہمارا شہر آگے بڑھے گا, ایجوکیشن میں ڈیولپمنٹ ہوگا, یہاں سے ڈاکٹرز نکلیں گے, تو مدھوبنی کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں ہوگا. تو ایک ایسا شخص جس نے کم مدت میں بھی, وہ ایک مرتبہ بن کر آئے اور انہوں نے اتنی کم مدت میں اتنا بڑا کام کر دیا, تو ایسے شخص کا اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو کس کا کریں. اسی طریقے سے جو ہے شبیر احمد ہیں, جو ہرلاکی سے چناؤ لڑ رہے ہیں, ہرلاکی ودھان سبھا سے چناؤ لڑ رہے ہیں, ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. مسلم نمائندگی مضبوط کریں تاکہ ہماری بات وہاں کوئی پہنچا سکے. تو میں یہی گزارش کروں گا اپنے شہر کے مسلمانوں سے کہ آپ مل کر کے اور آپس کے گلے شکوے بھلا کر کے نفرتوں کو مٹائیں. شکایت کسی سے بھی آپ کی ہو سکتی ہے, ڈاکٹر فیاض صاحب سے ہو سکتی ہے, امان اللہ خان سے ہو سکتی ہے, شبیر احمد سے ہو سکتی ہے. وہ ساری شکایتیں بھلا دیجئے. یہ چناؤ کا وقت ہے, مل کر متحد ہو کر مسلم نمائندگی کو مضبوط کریں. خواہ وہ امان اللہ خان صاحب ہوں, ڈاکٹر فیاض احمد صاحب ہوں یا شبیر احمد صاحب ہوں, کوشش کریں کہ ہمارے نمائندے کی صورت میں یہ ودھان سبھا پہنچیں اور ہماری آواز اٹھیں. یہ ہماری گزارش ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہمارے چینل ہندوستانی میڈیا کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں. Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.